बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर पाकिस्तान के अहम तरीन खबरों के साथ। नान वजीर आजम पाकिस्तान, साबक वजीर आजम पाकिस्तान कैदी 804 हुकूमत के लिए दर्द सर बना है। बल्कि हुकूमत 25 करोड़ अवाम के लिए दर्द सर नहीं, दर्द सर से भी आगे की कोई संगीन किस्म की बीमारी बन चुकी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी अपनी रूज पर, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे किसे जुबान ज़दे आम है। बैड गवर्नर्स की इंतहा है। ऐसे में आज फिर साबक वजीर आजम से अडयाला जेल में जो कैद हैं, जिन्हें कैद तन्हाई में रखा है, 8x8 के सेल में रखा है, जिनके बेटों इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ ना इंसानी हकूक की निशानदेही करा, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। आज फिर इमरान खान से सियासी रहनुमाओं और की मुलाकात का दिन है, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो जेल हुकाम को फरिश्त बनाई गई, उसमें आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी का नाम मुलाकात के लिए नहीं है। याद रखें कि वजीर आला सहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा 10 मरतबा अदालत का हुक्म लेकर गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद मंजूर की, वजीर आजम से उन्होंने रिक्वेस्ट की, वजीर आला पंजाब को उन्होंने खत लिखा, अदालत का हुक्म लेकर गए, लेकिन माजाल है शी जवानों की, पुलिस की और जेल हुकाम की। वो कहते हैं जाओ, जाके सो जाओ अदालती हकामात लेकर। मुलाकात जाने वालों पर शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर केन, जगह जगह रुकावटें, नो गो एरिया है। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान में आइन शिकनी की इंतहा। बहरहाल गुज़श्ता आज सहेल अफरीदी नहीं जा रहे हैं। इसमें जो फरिश्त जेल हुकाम को भेजी गई है तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, जिनके नाम हैं, इस फरिश्त में हैं आफ्ताब आलम, अदनान कादरी, पीर मंसूर खान का नाम शामिल है। फरिश्त में मोहम्मद असरार, लियाकत अली खान और साबक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, जिसे जानबूझ के हरवाया गया क्योंकि ये भी बड़ा दुम पर पैर रखते हैं, खुलकर बोलते हैं, आर्गूमेंट से बोलते हैं, लॉजिक गुफ्तगू करते हैं, जज्बाती नहीं, हकायक में मबनी। और हकायक ही इस हुकूमत की छेड़ बन चुकी है, क्योंकि झूठ बोले कवा काटे, काला कवे से डरियो। इस हुकूमत को काला कवा भी डरता है कि मैंने इन झूठों को काटा तो मैं ही मर जाऊंगा, इन्हें तो कुछ नहीं होना। अमूमन झूठे काले कवे से डरते हैं, लेकिन काला कवा मौजूदा हुक्मरानों से डरता है। अब जिसमें नाम भेजे हैं, मैंने नाम बता दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सहेल अफरीदी है का नाम फरिश्त में शामिल नहीं था। ये फरिश्त सामने आने के बाद कोई ये सवाल पूछ रहा है कि सहेल अफरीदी आज अडयाला जेल क्यों नहीं आ रहे। अभी तक जो वजह मालूम हुई है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहते हैं, उन्होंने कहा सहेल अफरीदी आज लाहौर आना था, लेकिन इसका प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। अब वो दूसरी जानिब अगले हफ्ते लाहौर में आएंगे। हमें यकीन है कि अडयाला जेल के बाहर वजीर आला सहेल अफरीदी को नहीं रोका जाता, रुकावटें खड़ी की जाती हैं। एक SHO आईनी हुक्म अदूली करते हुए एक वजीर आला को रोकता है, लेकिन लाहौर में मेरा ख्याल है रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी यहाँ, क्योंकि वो साबक वजीर आजम इमरान खान से नहीं, एक वजीर आला के तौर पर अपनी जमात के लोगों से गालबन मिलने आ रहे हैं। पॉसिबल है कि वकला और दीगर लोगों से भी मिले। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज वजीर आला सहेल अफरीदी, सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी, अमजद अली शफी जान और इकबाल अफरीदी को इश्तिहार भी शाया कर दिए गए हैं कि इश्तिहारात भी इशारा कर दिया। 5वें मुल्जमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में पेश होने ना होने पर इश्तिहार दिया गया है। वजीर आला सहेल अफरीदी, वजीर आला, एक सूबे के वजीर आला की मैं बात कर रहा हूँ, वजीर आला सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को जब जिंदा लोगों को गोलियां मारी गई और लाशें भी नहीं उठाने दी गई, जहां हस्पताल जाते हुए सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान और साकब बशीर पर मुकदमा दर्ज किया, यहाँ अगवा किया गया और इस किस्म के किस्से जबान ज़दे आम है। सहाफी को साफत की फराइज अदा करना भी इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। जजों का इंसाफ करना भी जुर्म बन चुका, उनको भी हरासा किया जा रहा है, जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इन अफराद के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को होने वाले एहतजाज के मामले में थाने रमना में मुकदमा दर्ज है। तरीके इंसाफ के तकरीबन 80 से 90% अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस्लामाबाद में मुकदमात कायम हैं।
اگر یہی مقدمات مسلم لیگ نون کی قیادت میں کے پی میں درج ہوں تو کتنی انہیں تکلیف ہوگی. درد تو ہوتا ہے، بے شک مرد بھی ہو لیکن درد تو ہوتا ہے. لیکن شاید عمران خان نے ان کی تربیت ہی ایسی نہیں کی، انتقامی کارروائی کی. پی ٹی آئی کے 70 ایم پی اے اسلام آباد پولیس کو مطلوب ہے 70 ایم پی اے دیے، اور ایک بھی مسلم لیگ نون کے، بے شک ان میں کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، بیڈ گورنر ہے، کسی ایک کرپٹ آدمی کے خلاف اس حکومت نے اللہ معاف کرے ایک کاروائی نہیں. قسم کھائی ہوئی ہے کہ کرپٹوں کو فری ہینڈ دیا ہے، ملک لوٹنے والوں کو فری ہینڈ دیا ہے، اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کو فری ہینڈ دیا ہے. 26 سیٹوں والے کو، 20 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور پنجاب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے لاہور ہار گیا تھا لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے دی گئی. اب دوسری اس کے برعکس یہ سلیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن کے بھی عجیب ہی کرامات ہے. جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے، اسلام آباد کو 70 مطلوب ہیں، مقدمات 18 مختلف تھانوں میں ہیں، 2022 نومبر سے 2024 تک درج کیے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد پولیس کو 11 مقدمات میں مطلوب ہے. سیر افریدی پر 780 اور پولیس اہلکاروں حملے کے بھی مقدمات درج ہیں. ناظرین کمال ہے نا، دیکھا اس ملک میں انصاف مانگنا کتنا بڑا جرم ہے. خود نواز شریف پر طیارہ ہائی جیک کیس، شہباز شریف پر منی لانڈرنگ، استثنا لینے والے زرداری کو 10% 20% پیپلز پارٹی کہتی تھی، سنگین الزامات لگاتے تھے، سنگین کرپشن کے، کہتے تھے سرے محل تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے، سرے محل اور سوئس لائیں گے. آج دونوں ایک دوسرے کے ووٹوں سے، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ووٹوں سے صدر اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے وزیر اعظم ہیں. مایا کو مایا کھینچے کر کر لمبے ہاتھ. اور پی ٹی آئی ان کی چھیڑ بن چکی ہے کیونکہ عمران خان نے ان طاقتوروں کو للکارا جو اس ملک کے اصل حاکم بننا چاہتے ہیں، جو کہ ملازم ہیں، سرکاری ملازمین ہیں. انہوں نے ڈیل نہیں کی، ماضی میں ڈیل کر لی جاتی تھی. ناظرین اس سے پہلے جاؤں کہ وزیر اعلیٰ چند ووٹوں پر 20 سیٹوں پر منظور وٹورے مرحوم وہ وفات پا گئے ہیں. وفات تو سب نے پانا ہے لیکن جو ظلم کر کے جیا وہ کیا زندگی ہے. خیر، دوسری جانب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو نے پوری دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے اور حکومت کی ٹاکیں کانپ رہی ہیں. بین الاقوامی طور پر جو حکومت پر دباؤ آ رہا ہے اور حکومت کی ناقص کارکردگی وجہ سے حکومت اپنے لیے سوالیہ نشان بن چکے ہیں. کعبے کہتے ہیں نا، کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی. خیر، عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلمان کے انٹرویو پوری دنیا میں ہلچل مچی ہے. اب اس حوالے سے جو الیکشن ہار گئے فیصل آباد سے، محترم ہمارے دوست ہیں رانا ثناء اللہ جو لا منسٹر بھی رہے پنجاب کے، ان کے ہوتے ہوئے ثانیہ مناج القرآن یعنی کہ ماڈل ٹاؤن میں طریقے مناج القرآن ہوا جس میں 14 لوگ شہید ہو گئے تھے. اس وقت بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے 2014 کی بات کروں. خیر، اب رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے ٹی وی کو پروگرام میں سوال کیا گیا کہ کیا حکومت عمران خان کے بیٹے کو ویزے دے گی، تو اس پر بشیر وزیر اعظم پاکستان رانا ثناء اللہ صاحب فرمانے نے جواب دیا کہ عمران خان کے بیٹوں کو ویزا ملنا چاہیے لیکن وہ صرف ملاقات کے لیے آئیں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر سیاست کے لیے آئیں گے تو ان کو سیفٹی کو گارنٹی کون کرے گا. یعنی کہ سیاست کی پاکستان میں گارنٹی کوئی نہیں ہے. جو حکومت کی مرضی اور طاقتور حلقوں کی مرضی کے خلاف سیاست کرے اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. جیسے میرے محترم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور حسن آتے تھے، ان کو بھی تو آپ سیکورٹی دیتے ہیں. رانا صاحب ایسے نہ کریں، یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. یہ کیا آپ نے فضول سا جواب دے دیا کہ ان کی گارنٹی کون دے گا؟ تو آپ کی گارنٹی کیا 25 کروڑ عوام لاوارث ہے؟ صرف آپ کے بچے ہی بچے ہیں، اچھے ہیں، باقی سارے کچے ہیں، لچے ہیں. انبلیویبل ہے یار، کیا ہو گیا ہمارے سیاستدانوں کو. خیر، لیکن انہوں نے کہا اگر وہ کسی احتجاج کا، رانا ثناء اللہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے اگر کسی احتجاج کا حصہ بنیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے نمائندے، جس نمائندے برائے ٹارچر کو کس نے بتایا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں سے بھی
تعصب سے بالا تر نہیں ہوتے، اقوام متحدہ کے نمائندوں کے بیان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں اقوام متحدہ کی بھی حیثیت نہیں ہے، عمران خان بیٹے کے لیے سیاست آئیں گے تو ان کو سپورٹ ہی نہیں دے سکتے۔ یہ جوابات سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت طاقت میں ہے، اقتدار میں ہے، طاقت اندھا کر دیتی ہے، اقتدار حقائق سے دور کر دیتی ہے، لیکن یہ مت بھول چلے کہ یہ اقتدار جانا ہے تو پھر آپ کو کون پناہ دے گا؟ عدالتیں آپ نے بے تقریر کر دی، میڈیا پر آپ نے قدغن لگا دی، سول سوسائٹی کو آپ نے دبا دیا، جمہوری حق کو آپ نے دفن کروا دیا طاقت کے زور پر۔ کیا اقتدار سے نکلو گے تو پھر یہی لوگ آپ کی آواز بنیں گے؟ جب آپ پر پھر ظلم زیادتی اگر کبھی ہوئی تو ہم ہی صحافی اس کی نشاندہی کریں گے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن خیر، رانا صاحب، اگر نواز شریف پر آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا مقدمہ ہو سکتا ہے اور پھر ختم ہو سکتا ہے تو یاد رکھ لیں، بانی پی ٹی آئی ان کے تو بیرون ملک ایک پیسے بھی نہیں ہے عمران خان کا۔ رہائی تو اس کی ممکن ہے جس دن عدالتیں آزاد ہو گئی، جس دن پاکستان میں جمہوریت حق ہو گیا تو بانی کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ ملک میں انتقام کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ اس روش نے ملک کو تباہی اور جمہوریت دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سابق سپریم کورٹ بار کے صدر، سینئر سابق وزیر داخلہ اور آئینی ماہر آئینی کی ڈکشنری یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والے اعتزاز احسن نے صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں شہباز شریف حکومت ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، جو سابق وزیر داخلہ ہیں، پیپلز پارٹی سے ہوئے تھے، سپریم کورٹ بار کے صدر ہے، اعتزاز احسن آئینی ماہر ہیں، پاکستان میں ان کے پائے کہ شاید ہی کوئی وکیل ہو، وہ کہتے ہیں دعویٰ کیا شہباز حکومت ختم ہو جائے گی۔ شہباز شریف سے ان کے ہینڈلرز شہباز شریف سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کے ہینڈلرز بیزار ہو گئے ہیں، یہ اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں۔ اعتزاز احسن نے مزید کہا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کے بیٹے، بے نظیر کے نہیں، آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن اس سب میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا شخص ہے، اگر کسی طرح جیل کا دروازہ کھل گیا تو بلاول کیا سب فارغ ہو جائیں گے، پھر عوام کے حقیقی نمائندے آپ پر حکمران ہوں گے۔ اور عوامی سروے آج اس وقت تک، کل کا مجھے نہیں پتا، جب یہ آپ سن رہے ہیں تو پاکستان کی 80% اوورسیز پاکستان کی 90% مقبولیت عمران خان ہے، اور عوام عمران خان کا وکلا میں بھی وہ مقبول ہے، سیاست دانوں میں بھی مقبول ہے، سول سوسائٹی میں بھی، نوجوانوں میں بھی، خواتینوں میں بھی۔ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، فارم 45 نہیں بدلا جاتا اور انٹرنیشنل آبزرور آتے ہیں تو عمران خان کی کامیابی کو روکنا مشکل ہی نہیں، بظاہر بادی النظر میں ناممکن ہے۔ ناظرین، دوسری طرف مختلف اب سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو سزا دی گئی تو مسلم لیگ نون نے گانا شروع کر دیا کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف ان کو سرزنش ہوئی، اور اب طاقتور حلقوں کے قریب سینئر صحافی، اور بعض لگڑ بگڑ لیکن سینئر صحافی ہمیشہ قابل احترام ہوتا ہے، وہ خبریں دیتے ہیں کہ جو سابق آرمی چیف کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی، جبکہ نواز شریف کی خواہشات ہو سکتی ہیں، کیونکہ نواز شریف 12 اکتوبر 1999 جب مشرف نے ان کی حکومت گرائی، پہلے انہوں نے مشرف سابق صدر اور سابق آرمی چیف کا جہاز نہیں اترنے دیا، پھر انہوں نے غلط کیا کہ مارشل لا لگایا، انہیں وہ وقت نہیں بھولتا، اور وہ کچھ لوگوں سے سخت انا رکھتے ہیں۔ لیکن نواز شریف سابق، یہ بھی سچ ہے کہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے اور 2024 میں الیکشن ہار گئے، یہ بھی سچ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی۔ نواز شریف تو خود وزیر اعظم بننے آئے تھے، جب وہ سپریم کورٹ سے سزا پانے کے بعد لندن گئے تو 4 سال کہتے رہے مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے وزیر اعظم بناؤ، اور اشتہارات اخبارات میں دیے پاکستان کو نواز دو، یعنی کہ نواز شریف دو۔ لیکن 8 فروری 2024 کو رات 10 بجے الیکشن کے نتائج روک دیے گئے،
پھر صبح 4 بجے بدلنے شروع ہوئے فارم 47 والے مبینہ طور پر۔ تو اس کے بعد نواز شریف کو ان کی جماعت نے ہی وزیر اعظم نہیں بنایا۔ پھر مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا 26ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آئی، اور مسلم لیگ جو بھی ہارون رشید سینئر صحافی جنہیں آف ایئر کرایا گیا ہے زبردستی، ہارون رشید سینئر صحافی جنہوں نے 60 سال سے زیادہ صحافت کی، انہوں نے کہا ان کی تو 20 سیٹیں بھی نہیں تھی، اس جماعت کو پہلے حکومت دی گئی، پھر مخصوص نشستیں دی گئی، اور اب سادہ اکثریت لے کے دی گئی۔ لیکن عوام کہتی ہے ہمارا نمائندہ جسے ہم نے ووٹ دیا ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔